अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन किराम, हम कोशिश करते हैं कि शुबहात व प्रोपगंडे और दीगर इत्तहामात जो ख़ास करके मरकज़ निज़ामुद्दीन और मौलाना साहब के ताल्लुक़ से फैलाए जा रहे हैं उनका इज़ाला किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आप हज़रात का भी शुक्रिया कि बहुत खुलूस व मोहब्बत के साथ आप ताउन फरमाते हैं। तो आगे की वीडियो में हम कुछ बातें अर्ज़ करेंगे। असल में हो ये गया है कि हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा, चाहे उसको कुछ आता जाता ना हो, लेकिन मरकज़ निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ बोलना उसका पेशा बन गया है और इसको बज़ाब्ते जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लोगों को इस पे उभारा जा रहा है। तो एक नया नाम उभर करके सामने आया, अब्दुल हकीम टांडवी। ये जो है सोशल मीडिया में सवालात फैला रहे हैं कि हम सवाल कर रहे हैं और असल में क्या शरारत कर रहे हैं। तो शरारत के ताल्लुक़ से कुछ अशार अर्ज़ खिदमत हैं, हर रोज़ कर रहे हैं। कुछ लोग जो है रोज़ाना अपना माश बनाए हुए हैं, इस ताल्लुक़ से अर्ज़ है। हर रोज़ कर रहे हैं शरारत नई नई, हर रोज़ कर रहे हैं शरारत नई नई, जिनके दिलों में खौफ रसूलो खुदा नहीं। जिनके ज़मीर व ज़र्फ़ से बड़ा गहरा बात है, तवज्जो चाहेंगे। जिनके ज़मीर व ज़र्फ़ से तख्लीक़ शर्मशार, जिनके दिलो दिमाग के खाके हैं सुरमई, जिनके दिलो दिमाग के खाके हैं सुरमई, हर रोज़ कर रहे हैं शरारत नई नई। खैर, शरीरों का तो काम ही है शरारत करना और आगे हम वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसी कैसी शरारतें की जा रही हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल हकीम टांडवी साहब जो इस वक्त शुराई वकील बने हुए हैं और लोगों में जो है गलत बातें फैला रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, और उनका हाल ये है कि बेचारे को जैसे हम लोग कह सकते अजहलुल जाहिलीन है, यानी अजहलुल जाहिलीन के कबीला से उनका ताल्लुक़ है। बिल्कुल कुछ आता जाता नहीं है, हत्ता कि हदीस किसे कहते ये नहीं मालूम है, तो आगे हदीस के अक़साम और उनके उसूल के बारे में क्या कहा जा सकता है। बड़ा अफसोस का मकाम है। तो जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में एक डिग्री कही जाती है जाहिलों के लिए, उसको डिग्री का नाम है LLPP, लिख लोड़ा पढ़ पत्थर, उसका फुल फॉर्म है। तो हज़रत हकीम साहब जो है बिल्कुल LLPP हैं और बड़ी बड़ी बातें अपना आसमान में थूकना और अपने चेहरे को गंदा करना अपना मशगला बना लिया। खैर, अच्छे से हमने उनके चेहरे पे कालिक पोत दी है। तो हज़रत जो सवालात करते हैं, बहुत सारे सवालात करते हैं। एक बातिल का तरीक़ा रवाफ़िज़ का और गैर मुक़ल्लिदीन का ये भी है कि इतने सवाल दाग दिए जाए कि जवाब देने वाला भी खामोश हो जाए और सवाल पे सवाल बना दिया जाए और इतने सवाल कर दिए जाए कि जवाब देने वाला भी माज़ूर हो जाए। खैर, हम कोशिश करेंगे। असल में उनके जो सवालात हैं बहुत सारे, तो उनमें से एक दो को ले लेते हैं ताकि जैसे कहा जाता है कि पूरा खाना चेक करना हो तो कुछ दाने चेक कर लिए जाएं तो पूरा खाना का पता चल जाएगा, जायके का पता चल जाएगा। तो इसी तरीक़े पे उनके कुछ अश्कलात का जवाबात हम उनको काउंटर करके किए हैं। ऐसे नहीं वीडियो बना रहे हैं, स्पीच में बना रहे नहीं, उनको काउंटर करके किए हैं। तो आगे हम उसको पेश करेंगे। इससे पहले चंद बातें आपके जहन में डाल दें ताकि आपको बात समझने में आसानी हो जाए कि हकीम साहब का सबसे बड़ा एतराज़ है कि मौलाना ने कहा है, यानी मौलाना साहब मददुल्लाह आलिया ने, कि जो मौलाना लोग तालीम पे उजरत लेते उनसे पहले ज़िनाकार लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो चूँकि इक़्तिसाबात यानी कि छोटी छोटी इबारतें काट करके उस पर एतराज़ किया जा रहा है, जिसके ताल्लुक़ से जो है गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है। तो सबसे अच्छा इसका इलाज तो यह है कि जिस मौजू पे एतराज़ है, यानी जो इक़्तिसाबात पेश किया जा रहा है, उससे आप पूरा बयान मांगे, पूरा बयान सुन ले, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ज़हन साफ़ हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यही करते हैं कि हकीम साहब का जो ये एतराज़ है वो आपको सुनाएंगे। सबसे पहले हम सिलसिलावार आपको सुनाते हैं मौलाना सलमान साहब नदवी का मददुल्लाह आलिया का वो बयान, जिसमें उन्होंने इक़्तिसाबात पे राय कायम करने के ताल्लुक़ से बताया कि कैसे जो है मतलब गैर लोग जो है
پیش کرتے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، اور آگے کی بات کو چھپا لیتے ہیں جس سے لوگوں کے ذہن خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح مشرکین کے قتال کے بارے میں جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں، تو یہ ان کو وہ نمبر 1 پہ ہم رکھتے ہیں۔ 2 نمبر پہ یہ حضرت حکیم صاحب LLPP کا اعتراض سنیں گے آپ، اور 3 نمبر پہ ہم مولانا سعد صاحب کا حیات الصحابہ کی تعلیم میں 12 منٹ 44 سیکنڈ کا وہ بیان سنائیں گے جو انہوں نے تعلیم پہ اجرت کے بارے میں بڑی دقیق النظری سے، بڑی مطلب سلیم طبیعت سے بات کی ہے۔ آپ سماعت فرمائیں، آپ کا اشکال بالکل دفع ہی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے جو ہے کانفیڈنس میں اضافہ ہی ہوگا، اور آپ کے جو ہے مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، ذہنوں پہ جو بار ہے وہ دور ہوگا۔ آگے ہم اس کے بعد جو ہے حکیم صاحب جس سے جو ہماری پون گھنٹہ کی کنورسن ہوئی ہے کال پہ، اور ان کو اچھا سے جو ہے ان کی یعنی کہ ان کو ان کے سوالات پہ ان کو دھویا گیا ہے اور ان کی اوقات ان کو بتائی گئی ہے، وہ ہم پیش کریں گے۔ اس میں وہ بات بھی واضح آ جاتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں جو مولانا سعد صاحب کے تعلق سے موقفات جو شائع کیے ہیں اس میں بالکل واضح طور پہ، اور حکیم صاحب کی زبانی اب وہ پڑھ کر کے سنائیں گے دارالعلوم کا موقف، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ موصول اقتصابات سے ایسا لگتا ہے کہ مولانا سعد صاحب سلف کے منہج سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اقتصابات کو آپ لیتے کیوں ہو؟ اقتصابات جو بھیج رہے ہیں ان سے کہو کہ آپ پورا بیان سنو، آپ کا اشکال اپنے سے دور ہو جائے گا۔ اقتصابات پہ تو حکم لگانے سے قرآن و حدیث مخدوش ہو جائیں گے۔ تو خیر، بڑی دیانتداری سے اس کو مولانا ارشد مدنی صاحب مدد اللہ عالیہ نے بھی، جب دارالعلوم دیوبند میں تبلیغ کے اوپر بینڈ لگایا گیا تھا تو اس دن کے بیان میں بھی کہا تھا کہ ہمارے دست و پا مدارس دینیہ اور فارغین دارالعلوم دیوبند ہیں، تو انہوں نے ہم پر دباؤ بنایا کہ آپ بولتے کیوں نہیں ہو۔ تو ہو سکتا ہے 10% فارغین نے دباؤ بنایا، 90% تو بیچارے خاموش اپنا کام کر رہے ہیں اور باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ تو اب دباؤ جب بن گیا تو انہوں نے فتویٰ یعنی کہ اپنا موقف واضح کر دیا، اور اس کے بارے میں مولانا ارشد مدنی صاحب نے صاف صاف کہہ دیا کہ لوگ اسے فتویٰ کہیں کچھ کہیں، میں اسے فتویٰ نہیں مانتا۔ آگے جو ہے پھر مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی مدد اللہ عالیہ سے بھی جب پوچھا گیا کال، تو ان کی ریکارڈنگ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، مولانا سعد صاحب اپنا کام کر دے، ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے ان سے کہا کہ رجوع کرو، اب رجوع ان کا عمل ہے، اور الحمدللہ مولانا صاحب نے رجوع کئی بار کر لیا تو بات ختم ہو گئی۔ چلیے اب اس کا دم پکڑ کر کے گھومنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، آگے بڑھتے ہیں اور ساری آپ کے سامنے یہ باتیں رکھتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کے سامنے آ جائے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ بھی سنیں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کے اتہامات اشکالات جو ہے دور ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ میں نے بہت سی باتیں اس سلسلے میں دیکھی، اور جو کچھ بھی شائع ہوا ہے سب میں نے حرفن پڑھا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ مولانا نے بہت سی باتیں ایسی کہی ہیں جو ایک لمبی عبارت کی شکل میں ہے، ان کا ایک آدھ جملہ اگر اس عبارت سے ہٹا دیا جائے تو وہ بڑا تباہ کن و مہلک ہے، لیکن اگر اس عبارت کے سیاق میں اس کو رکھا جائے تو اس کی تعویل ہو سکتی ہے۔ ایسی چیزوں کو نکال کر الگ سے پیش کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک ہے کہ قرآن میں لکھا ہے اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، قرآن میں ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی خدا نخواستہ غیر مسلم یہ کر رہے ہیں اس وقت، اگر کوئی یہ کرے تو پھر قرآن ہی غیر معتبر ہو جائے گا۔ یہی بات حدیث میں کوئی کرے کہ جملے اپنی جگہ سے ہٹا دے اور پھر ان کو پیش کرے تو پھر حدیثیں مخدوش ہو جائیں گی۔ تو ایک تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، پوری عبارت پیش کر دی جائے پھر اس کے حوالے کر دی جائے، جو خود عالم ہے وہ فیصلہ کرے، کیونکہ آپ اپنے کو مسلط نہ کیجئے کہ آپ عبارت نقل بھی کریں اور آپ فیصلہ بھی کریں اور آپ فتویٰ بھی دیں اور آپ اپنی بات چلائیں اور آپ عوام کو بھڑکائیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ وفاق علماء کے نام سے جو تحریریں شائع ہوئی ہیں ان میں یہ بات مجھے خاص طور پر نظر آئی کہ مجموعی طور پر جو عبارتیں دی گئی ہیں ان عبارتوں میں جن جملوں پر گرفت کی گئی ہے ان کو الگ کر کے اگر پیش کیا جائے گا تو بہت ہی خطرناک بات ہوگی، لیکن اگر ان عبارتوں میں ان کو دیکھا جائے گا تو وہ بات نہیں ہے۔
یہ میرا مطالعہ ہے، میں نے ملا کر پڑھا۔ مولانا سعد صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ بہت محتاط رہیں، کوئی بات بھی ایسی نہ ہو جس پر اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ راز کرنا بھی نہیں آ رہا ان کو، نقل کرنے میں بھی غلطی کر رہے ہیں۔ ملاحظہ جو مولانا قرآن کے اجرت پر تعلیم پر اجرت لیتا ہے، قرآن کی تعلیم پر اجرت لیتا ہے، اس سے پہلے زناکار مرد جنت میں جائے گا۔ جی ہو گئے 10 ہو گئے آپ کے؟ ہاں آپ 10 پہ کافی ہے۔ اچھا یہ 10 نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جی جو مولانا قرآن کے اجرت پر جی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مولانا قرآن پہ اجرت لیتا ہے زناکار لوگ اس سے پہلے مرد جنت میں چلے جائیں گے، حالانکہ مولانا کے الفاظ ترین دقیق النظر باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، دنیا میں سب سے بہترین کام اور سارے اعمال میں سب سے افضل عمل وہ قرآن کا سکھلانا ہے۔ جس کو جتنا قرآن یاد ہے اتنا قرآن دوسرے کو سکھلائے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دین سکھلانے پر اجرت لینے سے بے رغبت کیا تھا کہ دین کے سکھلانے میں دنیا کا ارادہ نہ کیا جائے، اور دین کی تعلیم کو محض معاد کے لیے، آخرت کے لیے حاصل کیا جائے، آخرت کے لیے دوسروں کو سکھلایا جائے، دنیا کے لیے دین کی تعلیم کا استعمال نہ کیا جائے۔ وہ اس لیے کیا تھا تاکہ دین کا سیکھنا سکھلانا اسباب اور مادی شکل پر موقوف نہ رہے کہ اگر معاش ملتا ہے تو سکھلائیں گے، معاش نہیں ملتا تو نہیں سکھلائیں گے۔ ایسے بے شمار علم رکھنے والے ہیں جن کو ان کے معاش کی فکر نے دین کی تعلیم دینے سے مشغول کر دیا۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہیں اگر معقول معاش اور معقول اجرت نہ ملی تو انہیں پڑھانے کا ارادہ نہ کیا، حالانکہ دین کی تعلیم دینا مستقل اللہ کا امر ہے۔ دین کی تعلیم دینا مستقل اللہ کا امر ہے، جیسے دین پر چلنا اللہ کا امر ہے، دین کا سکھانا بھی اللہ کا امر ہے۔ جن کے پاس علم ہے اگر لوگ ان سے سیکھنے کے لیے نہیں آتے تو ان کے ذمہ ہے کہ یہ علم جا کر سکھلائیں، ان کے ذمہ ہے علم جا کر سکھلائیں، اس لیے کہ علم اس کے پاس امت کی امانت ہے۔ جس طرح صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کرنے والا اس کے پاس مستحقین کا حق ہے، لوگ آ کر لے لے تو ان کو دے دے، اور لوگ لینے کے لیے نہ آئیں تو خود جا کر دے، یہ نہ کہے کہ زکوٰۃ لینے سے کوئی آیا ہی نہیں تو میں کس کو دیتا۔ بالکل یہی بات ہے۔ جس طرح مال میں مستحقین کا حق ہے اور مزکی کو چاہیے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے مستحقین کو تلاش کرے، اسی طرح علم امت کی امانت ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہ اس علم کو جاہل تک پہنچانے کے لیے جاہلوں کو تلاش کرے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا مزاج یہ بنایا تھا کہ تم تعلیم قرآن پر اجرت نہ لینا، تعلیم قرآن پر اجرت نہ لینا۔ اس میں تو پھر گنجائش نکل سکتی ہے کہ یہ اپنے وقت کا بدل لے لے، لیکن تراویح پڑھا کر اجرت لینا اس کی تو قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کو صراحتاً بیچنا ہے۔ اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں، بہت سخت وعیدیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم پر ملنے والے ہدیے کو بھی فرمایا کہ یہ ہدیہ بھی جہنم کا انگارہ ہے۔ اگر ہدیہ جہنم کا انگارہ ہے تو پھر قرآن سنا کر اجرت دینا یا اس کا مطالبہ کرنا یہ کتنا سخت عذاب ہوگا، یہ کتنا سخت عذاب کا ذریعہ ہوگا جب قرآن کے پڑھانے پر ہدیے کا لینا بھی جہنم کا انگارہ ہے۔ حالانکہ ہدیہ تو سب سے زیادہ پاکیزہ مال ہے، تمام مال کی قسموں میں ہدیہ سب سے زیادہ پاکیزہ مال ہے۔ زکوٰۃ سے، صدقات سے، تجارت سے، ہر جتنی بھی شکل مال کے آنے کی ہیں اس میں سب سے زیادہ پاکیزہ شکل ہدیہ ہے، کیونکہ ہدیہ تعلیق قلب کے لیے دیا جاتا ہے، اس لیے ہدیہ کا مال سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس پاکیزہ مال کو بھی قرآن کی تعلیم پر دینے کو اور قرآن کی تعلیم پر ہدیہ قبول کرنے کو بھی جہنم کا انگارہ فرمایا گیا ہے۔ اس لیے پہلا عزم اور نیت تو یہ ہونی چاہیے ہر مسلمان کی کہ میں دین کی تعلیم اللہ کے لیے دوں، دین کی تعلیم
اللہ کے لیے ہر مسلمان کا اندر کا جذبہ یہ ہو کہ میرے پاس علم امت کی امانت ہے، اس امت تک بلا معاوضہ پہنچانا ہے، اور اگر وہ اپنا پورا وقت علم کے لیے خارج کر کے اپنے گزارے کے لیے کوئی اور انتظام نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد کوئی اور انتظام نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ وہ اپنے وقت کا بدل لے لے۔ یہ نہ کہے ایک آمدنی کا ذریعہ یہ بھی ہے، زمیندارہ بھی ہے، دکان بھی ہے، کارخانہ بھی ہے، چلو آمدنی کا ذریعہ یہ بھی صحیح، ایسا نہ کرے۔ اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ تو وہ اپنی اجرت کو تعلیم کی اجرت نہ سمجھے، بلکہ اجرت کو اپنے وقت کا بدل سمجھے کہ پورا وقت جو تجارت پہ چھوڑ کر تعلیم میں صرف کیا ہے، مجھے اس وقت کا بدل ملا ہے، وہ بھی ضرورت کے لیے ملا ہے۔ اپنے دل سے تعلیم پر ملنے والی اجرت کو دل کی خوشی کے ساتھ قبول نہ کرے، بلکہ یوں ندامت کے ساتھ قبول کرے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، اس میں لے رہا ہوں، اللہ مجھے اسے مستغنی کر دے تو پھر میں اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے دین کی تعلیم دوں۔ فرماتے ہیں عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کو یہ قرآن سکھلایا کرتے تھے۔ جب وہ قرآن سیکھ کر فارغ ہوا تو اس نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیے میں ایک کمان دی۔ انہوں نے وہ کمان قبول تو کر لی، ہدیہ۔ رمضان میں حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں اور ان کو مسجد والے ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہدیہ بھی لینا نہیں چاہیے، اس موقع پر ہدیہ بھی نہیں لینا چاہیے، بلکہ صاف انکار کرنا چاہیے کہ اس ہدیے کے لینے میں بھی دل کے اندر اس بات کا خیال آ سکتا ہے، دینے والے کو انہوں نے قرآن پڑھایا ہے پورے مہینے، چلو انہیں ہدیہ دو۔ دینے والے کو خیال آ سکتا ہے کہ میں نے کیونکہ ان کو پڑھایا ہے اس لیے دے رہے ہیں۔ اس موقع پر ہدیہ بھی قبول کرنے سے پوری طرح پرہیز اور اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ افسوس کی بات اس زمانے میں یہ ہے کہ ہدیہ تو دور کی بات ہے، حفاظ قرآن سنانے کے لڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا دو گے تو پڑھائیں گے، اتنا ہی دو گے تو نہیں پڑھائیں گے۔ یہ بھی ہو رہا ہے۔ چنانچہ ان کو کمان ہدیے میں دی گئی، حالانکہ کمان تو دنیا کی کسی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ جو کپڑا دیا جائے وہ کپڑا استعمال کر لے گا، کسی کو پیسہ دیا جائے پیسہ ضرورت میں استعمال کر لے گا، کسی کو کھانا دیا جائے کھانا ضرورت میں استعمال کر لے گا، لیکن کمان تو سوائے جہاد کے کسی کام کی نہیں ہے۔ اور تیر تو اللہ کے راستے میں تیر چلانے کے بڑے فضائل ہیں، لیکن یہ دین کے کام سے تیر کا بھی ارادہ کر لے اور دین کے کام سے کمان کا بھی ارادہ کر لے، آپ نے فرمایا کہ تیر کا ارادہ کرنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے کمان ہدیے میں دی، حالانکہ کمان اس لیے دی تاکہ اللہ کے راستے میں تیر چلانے میں کام آئے۔ انہوں نے آ کر آپ اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا اے عوف، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے اس حال میں ملو قیامت میں کہ تمہارے مونڈھوں کے درمیان جہنم کا انگارہ ہو؟ تم اللہ سے اس حال میں ملنا چاہتے ہو؟ اے عوف، تم اللہ سے اس حال میں ملنا چاہتے ہو کہ تمہارے مونڈھوں کے درمیان جہنم کا انگارہ ہو؟ لہٰذا یہ کمان واپس کر دو۔ آپ نے اس کمان کو جہنم کا انگارہ فرمایا۔ مصنع ابن وائل کہتے ہیں کہ میں آیا عبداللہ ابن بصر کے پاس، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میں نے اپنا ہاتھ ان کے مونڈھے پر رکھا۔ چنانچہ اس حال میں ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ قرآن سکھلانے والا، دین سکھانے والا اجرت لے سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، اپنے مونڈھے میں ایک کمان لٹکائے ہوئے، آپ کو کمان بڑی پسند آئی، فرمایا کیا ہی عمدہ کمان ہے، کیا تم نے یہ خریدی ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے خریدی نہیں ہے، مجھے تو اس آدمی نے ہدیہ دی ہے جس کے بیٹے کو میں نے قرآن پڑھایا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی تیرے گلے میں جہنم کی آگ کی کمان بنا کر تیرے گلے میں ڈالے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جہنم کی کمان، آگ کی کمان میرے گلے میں ڈالی جائے۔ فرمایا تو واپس کر دو اس کو۔ حسیر بن عامر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت کو خبر پہنچی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو قرآن حفظ کرے گا، جو قرآن یاد کر لے گا، اس کو 2000 درہم دیے جائیں گے بطور انعام کے۔ قرآن حفظ کرنے والے کو 2000 دیے جائیں گے انعام کے۔ انعام دیے جاتے ہیں نا فارغ ہونے والے طلبا کو، حالانکہ علم سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت کو خبر پہنچی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنے والوں کو 2000 دینا طے کیا ہے۔ حضرت نے بڑے افسوس کا اظہار کیا، فرمایا ہائے افسوس، ہائے افسوس، بار بار فرمایا ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ کیا اللہ کی کتاب پڑھ کر، کیا اللہ کی کتاب پڑھنے والے کو پیسے ملیں گے؟ کیا اللہ کی کتاب پڑھنے والے کو پیسے دیے جائیں گے؟ یعنی تو پھر لوگ پیسے کے لیے پڑھیں گے، اللہ کے لیے نہیں پڑھیں گے۔ سعد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی نے لکھا اپنے بعض گورنروں کو کہ لوگوں کو قرآن کے سیکھنے پر کچھ انعام دے دیا کرو۔ انہوں نے حضرت کے جواب میں لکھا کہ آپ نے ہمیں لکھا ہے خط میں کہ لوگوں کو قرآن کے پڑھنے پر کچھ انعام دے دیا کرو، تو فرمایا انہوں نے جواب میں لکھا ہے عمر کو کہ پھر تو لوگ قرآن سیکھیں گے مال کے لیے، اور جنہیں قرآن کی رغبت نہیں ہوگی وہ بھی قرآن سیکھیں گے مال کے لیے۔ تمہوں نے جواب میں لکھا کہ پھر تو تم قرآن کے سیکھنے پر مال کسی کو مت دو، بلکہ لوگوں کو مال دو جس تعریف قلب کے لیے، اور صحابہ کو ان کو مال دو جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں، دیکھو یہ ہے بہت سخت بات ہے، مجاہد کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اے علم سکھانے والو اور اے قرآن سکھانے والو، اس قرآن کی تعلیم پر، اس قرآن کی تعلیم پر اور علم کے سکھانے پر اجرت اور تنخواہ نہ لو۔ قرآن سکھانے پر اجرت اور تنخواہ نہ لو، ورنہ کمینے لوگ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کون؟ اور وہی بات ہے کہ جو حضرات اپنی ضرورت کے لیے تعلیم کا کے بڑھانے پر اجرت دیتے ہیں، وہ تعلیم کی اجرت نہیں بلکہ وہ وقت کا بدل ہے۔ اس طرح ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی خدمت کا بدل نہیں بلکہ ان کا وقت کا بدل دیا گیا، تجارت سے ہٹا کر ان کو اے بھائی تو کھیل رہے، ان کو تجارت سے ہٹا کر خلافت کے کاموں میں لگایا گیا، اور یہ کہا گیا تھا کہ امین اگر آپ تجارت کریں گے خلافت کے ساتھ تو عمر خلافت کے لیے آپ فارغ نہیں ہو سکیں گے، لہذا آپ تجارت چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو تجارت کا بدل دیں گے۔ یہ تجارت کا بدل ہے، خلافت کا بدل نہیں۔ لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے لیا تھا اس سے زیادہ بیت المال کو دے کر گئے ہیں۔ ایک قیمتی زمین ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے لیے وقف کی، اس لیے تاکہ خلافت کا جو کام کیا ہے دنیا میں رہ کر وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو اور وہ امت کے لیے خدمت بنے۔ اس لیے فرمایا کہ اے قرآن سکھانے والوں، علم سکھانے والوں، اس پر اجرت نہ لو ورنہ کمینے لوگ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ کیسے کیسے لوگ اتہامات لگا رہے ہیں اور وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے کال ریکارڈنگ شروع ہو رہی ہے جس میں عبدالحکیم ٹانڈوی صاحب کی جہالت کا پردہ فاش ہوا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ جی جی اچھا حضرت، آپ حکیم ہے یا نام آپ کا عبدالحکیم ہے؟ عبدالحکیم میرا نام ہے۔ اچھا اچھا، خدمت کرتے ہیں؟ ہاں خدمت کرتا ہوں۔ اچھا، دوا خانہ ہے یا پھر ایسے ہی شوقیہ؟ نہیں دوا خانہ ہے، مریض دیکھتا ہوں۔ اچھا، تو ایسے تو حکیم لوگ زیادہ تر آج کل دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بولتے ہیں کمزوری نفس کا علاج اور یہ وہ میں لگے رہتے ہیں۔ نہیں تو پیسے میں کرتا ہوں۔ اچھا حکیم صاحب، آپ کی کوئی دینی تعلیم بھی ہوئی ہے؟ ہاں دینی تعلیم بس کوئی بزرگوں کی صحبت رہتی ہے، علماء کی صحبت میں رہتے ہیں۔ اچھا، موقوف روایت کسے کہتے معلوم ہے آپ کو؟ جی، موقوف روایت کی تعریف معلوم ہے آپ کو؟
نہیں وہ بتائیں گے. اللہ اکبر. تو کیسی صحبت ہے؟ مطلب 6 نمبر والی صحبت ہے لگتا صرف؟ نہیں 6 نمبر والی ہے، باقی تو یہاں علماء ہیں نا، مدارس ہے، میں جاتا رہتا ہوں، وہ لوگ آتے رہتے ہیں. اچھا، حدیث کی تعریف معلوم ہے؟ حدیث کی تعریف؟ جی حدیث کی تعریف معلوم ہے؟ بتائیے. حدیث کی تعریف تو معلوم ہے. بتائیے تو. جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی وہ حدیث ہوگی. بس مطلب نہیں معلوم ہے تو بول دیجیے نہیں معلوم ہے، یہ جواب مکمل نہیں ہے. کچھ بتائیں گے بات آپ؟ 1 منٹ. ہاں نہیں، اصل میں کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین کرام رحمہم اللہ کے قول فعل تقریر کو حدیث کہتے ہیں. یہ مکمل تعریف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تقریر کے معنی سمجھتے ہیں؟ جو کہا ہو. نہیں، اس کو آپ انگلش میں بول سکتے ہیں کہ ریکومنڈیشن. اس پہ یعنی پسندیدگی کا اظہار ہو یا اس کو منع نہیں کیا ہو، سامنے میں عمل ہوا ہو، اس کو تقریر کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر کو مرفوع حدیث کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے قول فعل تقریر کو موقوف روایات کہا جاتا ہے. اسی طرح سے تابعین کرام کی جو روایات ہوتی ہیں ان کو مقطوع کہا جاتا ہے. تو اصل میں کیا کہ آپ کے کچھ آڈیوز میں سن رہا تھا ادھر ادھر سے واٹس ایپ گروپ میں، تو مجھے خواہش مطلب اس بات کا رنج ہوا کہ آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء پہ آپ تنقیدیں کر رہے ہیں، اور آپ مطلب علمی لائن سے تنقید کر رہا ہوں میں، بہت ساری چیزوں پہ کر رہے ہیں نا. کس کو تنقید کر رہا ہوں ذرا تو بتائیے. آپ بہت سارا کچھ کر رہے ہیں. خیر میں نے ایسا کچھ وضاحت فرمائے تاکہ آدمی دوبارہ اس سے جو ہے پرہیز کرے. نہیں، جیسے ابھی میں نے آپ سے پہلا سوال کیا نا موقوف روایت کسے کہتے ہیں، میں نے اسی لیے کہا کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے جو یہ بات وہ تو روایت الگ چیز ہے. ارے بھائی وہ الگ کیسی آپ نے کہا بڑی ترکیب میں کیا کر رہا ہوں بتائیے تاکہ دوبارہ اس سے پرہیز کریں. میں حکمت پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں دوا دوں گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یا حکما کے پرسکرپشنز جو ہیں، حکما کے اگر پوچھتا ہوں میں تو پوچھنے کا نام تنقید تو ہے نہیں. اچھا سنیے، پوچھنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 2 جگہ ارشاد فرمایا ہے، سورہ نحل میں اور سورہ انبیاء میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس کا کیا معنی ہے؟ اب معنی میں ابھی نہیں جانتا. بتائیے. اتنا معمولی سا بات جو مطلب فقہ کی بنیاد ہے اس کو بھی آپ کو نہیں معلوم ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو باتیں مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں پوچھ رہا ہوں. اچھا مطلب سمجھاؤ. یہ مسئلہ ایسا ہے قرآن کے معاملے میں میں کچھ بول نہیں سکتا. نہیں بول نہیں سکتے. اصل میں کیا نہیں، یہ مشہور بات ہے. جیسے مطلب کچھ باتیں ہوتی نا کہ جیسے قرآن شریف کی بہت مشہور چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے. تو اس میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا ہے کہ آپ سوال کرو. کس سے سوال کرو؟ اہل ذکر سے، جو باتیں تمہیں نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے. تو اہل ذکر سے مراد علماء کرام ہوتے ہیں، واٹس ایپ نہیں ہوتا ہے. سمجھے؟ واٹس ایپ پر بھی اہل علماء کرام. ارے بھائی علماء کرام کے پاس، پہلے سنیے میری بات، آپ سن لیجیے تھوڑی سی، کہ آپ پہلے جا کر کے جیسے بنیادی بات ہے، میں نے حدیث کی تعریف پوچھی، آپ کو نہیں معلوم. موقوف روایات، مقطوع روایات، مرفوع روایات کسے کہتے یہ نہیں معلوم. ابھی مسائل کے اقسام اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو کچھ نہیں معلوم. قرآن شریف کی ایک نماز کے مسئلہ مجھے پوچھنا ہوگا کہ نماز پڑھنے کے لیے تو موقوف روایت اور موضوع روایت تو ہم کو معلوم نہیں، یا ہم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے.
कोई आदमी पूरब वो करके अगर नमाज पढ़ रहा है, मैं जानता हूँ ये पूरब है, तो उसके लिए आलिम होना तो जरूरी नहीं है। मैं पूछ लूंगा भाई पूरब है, ये जो है ना हिकमत की बातें नहीं है, ये दीन की बात है, इसलिए एहतियात करना जरूरी है। तो मेरा अगर हम मसला बताएं तब अगर मैं पूछता हूँ, अरे पूछना तो किससे पूछना? कुरान कह रहा है कि आप उलमा किराम से पूछे, आप व्हाट्सएप में पूछ रहे हैं। व्हाट्सएप आपका उलमा किराम है? हाँ, उलमा किराम व्हाट्सएप पर है, इसलिए मैं कुछ भी। तो उलमा किराम से सुनिए, कोई आपको मसला पेश आता है, सबसे पहले उलमा किराम से जा करके बैठ करके, आपके शहर में कोई आलिम नहीं है बड़े? आलिम है तो क्यों नहीं जाते उनके पास? कितने बार गए इस महीने में बताइए? मैं तो रोज जाता हूँ। तो क्या पूछा आपने? आज ही मैं गया, बैठा था आधी घंटा पौना घंटा। क्या बात की बताइए? मैं उनसे पूछता हूँ तो कहते हैं जिसने कहा उससे पूछो, हम लोगों को नहीं मिलती। अस्तगफिरुल्लाह। और जब इनसे पूछता हूँ जो वक्त लगाए हैं तबलीग में, तो वो खामोश रहते हैं, कुछ बताते नहीं। मैं क्या करूँ बताओ? तबलीग में वक्त लगाना, उस चीज को पहले आप भी बता दिए उस चीज को। पहले बात सुनिए, तबलीग में वक्त लगाना अलग चीज है, और उलमा किराम जो है और जो फजीलत हासिल वो अलग चीज है। तबलीग वाले से आप जा करके पूछेंगे तो वो काम करने की हिकमतें आपको बता देंगे, 6 सिफात के दायरे में बातें कर लेंगे। लेकिन जो बातें मुख्तलिफ फी हो जाती हैं, जिसमें उलमा किराम को इख्तिलाफ हो जाता है, वो तो बहुत ही नाजुक बातें हैं। उसको तो उलमा किराम के पास जाके दो कानों बैठ करके सीखने की जरूरत की जाती है। ये बुखारी की रवायत है, मैं पूछता हूँ बुखारी में कहाँ है, किसमें कौन सा इख्तिलाफ है? बुखारी में कौन फाइल में? हाँ जी। अगर कोई कहे ये चीज बुखारी में है, हाँ, तो मैं पूछता हूँ बुखारी में कहाँ है, इसको दिखा दो। इसमें कौन सी इख्तिलाफ की बात है? इसमें इख्तिलाफ नहीं है। कौन सा इख्तिलाफ? बुखारी किताब दिखा दो, ये लिखा हुआ है। नहीं, आप पूछना सबसे पहले, देखिए हकीम साहब, सबसे पहले तो पूछना किससे है आप बताइए। मैं तो कुरान शरीफ की आयतें पढ़ के आपको बताया कि आपको किससे पूछना। मैं उलमा से पूछता हूँ। तो आप तो व्हाट्सएप में पूछते हैं, व्हाट्सएप में? और नहीं, तो व्हाट्सएप पे नहीं, ऐसे फोन करके पूछता हूँ। अच्छा, पूछता हूँ। क्या पूछते हैं? अरे भाई, ये सहाबा पे गश्त करके रोजाना मस्जिद में लाके दीन की बात करते। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, मुआज़ इब्न जबल, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिया जाता है। अच्छा। जबकि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुखारी शरीफ किताबुल इल्म में फरमाते हैं कि रोजाना दीन की बात नहीं करना चाहिए। एक मरतबा वो बात करते थे जुमेरात को दिन। लोगों ने कहा आप और कहीं कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं उस तरीके से तुम्हें मुतय्यन किया हूँ जिस तरीके से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतय्यन करते थे। अच्छा। रोजाना करने पर ये अम्र माने है, कहीं वो उठता न जाए। फिर किताब है मौलाना डॉक्टर अब्दुल हई साहब की, उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि एक दिन हफ्ते में बात कर सकते हो, 2 दिन या 3 दिन, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। अब दूसरी चीज इस तरफ ये कहा जा रहा है कि रोजाना अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, मुआज़ इब्न जबल, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला रोजाना लोगों को गश्त करके मस्जिद में लाके दीन की बात करते थे। हवाला बुखारी शरीफ पे दिया जाता है। दोनों में मुख्तलिफ चीज है। टूट जाइए, तो मैं उनसे पूछता हूँ ये बुखारी में ये रवायत कहाँ है? अच्छा, आपने हयातुस सहाबा देखी है? देखा है। कितनी जिल्दें हैं? 3 जिल्दें हैं। अच्छा, उसमें आप देखिए जा करके हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाप बांधा इस मुताल्लिक और उसकी हदीसें लाई हैं। किसी सहाबी से एक हदीस का आ जाना इस बात की दलील नहीं है कि वही हक यानी वही होगा। तो फिर आप मदरसा की तालीम बंद कर दीजिए, वहाँ तो सुबह से शाम तक तालीम होती रहती है। आपने क्या लिखा है रोजाना? जी, मौलाना यूसुफ साहब ने क्या लिखा है? क्या लिखा है कि रोजाना मस्जिद? मतलब आपका मौक़िफ़, आपका अकीदा यह है कि रोजाना मस्जिद में दिन की बात नहीं करनी चाहिए? मेरा अकीदा नहीं, ये बताया जाता है बुखारी शरीफ में रवायत लिखी है। हम तो बुखारी शरीफ में रवायत देखना चाहते हैं कहाँ? बुखारी जैसे कुरान शरीफ में या बुखारी शरीफ में या सहीह सित्ता में या सुनन की किसी किताब में या हदीस की किसी भी किताब में कोई रिवायत लिखी है
ایک ہوتا ہے اس کا متن بیان کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کی تشریح بیان کرنا. تو آپ کیا تشریح بیان, بات تو سنیں بھائی, آپ کی بات میں سن رہا ہوں, آپ میری بات لکھا ہے, میری بات سنیں تو صحیح. عمل ہوگا ویسے بیان کرتا ہے کہ اپنی طرف سے تحریف کرتا ہے؟ آپ میری بات تو سنیں پہلے, آپ کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہوگا, سننے والوں کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہوگا نا. کسی بات کا قرآن شریف میں ذکر ہونا اور کسی بات کا کتب احادیث میں ذکر ہونا, ایک ہوتا ہے اس کو متن کے ساتھ پڑھ دیا جانا اور ایک ہوتا ہے اس میں جو باتیں ہیں اس کو سمجھا دیا جانا, جس کو تشریح کہتے ہیں یا تفسیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بات سنیں نا, پھر آپ بیچ میں کیوں ٹپک پڑتے ہیں؟ بات سنیں تو صحیح بھائی. تو جیسے عمل ہے ویسے بیان کرنا ہے نا. بات آپ سنتے نہیں, یہی تو آپ کی گڑبڑی ہے نا. اچھا سنائیے, سنیے پہلے. سنائیے. میں عرض کر رہا تھا کسی بات کا متن بیان کرنا اور کسی بات کی تصریح و تفسیر بیان کرنے میں فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ فرق ہوتا ہے. تب پھر بات ختم ہو گئی نا. کوئی اگر تفسیر بیان کر رہا یا دوسری بات یہ ہے حکیم صاحب کہ آپ کو اتنا بنیادی باتیں آپ کو معلوم نہیں ہے اور آپ جو آسمان کی طرف منہ کر کے تھوک رہے. ہمارے آسمان کی طرف منہ نہیں تھوک رہا ہوں. آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قولی حدیث ہے کہ اجرت کے بارے میں, اور اس پہ آپ دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اچھا آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں اسد بول رہا ہوں, جھارکھنڈ کا رہنے والا ہوں. ہاں ٹھیک, اب بولیے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو اتنا کیا فتویٰ ہے؟ کیا فتویٰ آپ نے نہیں دیکھا؟ حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے, مستدرک کی روایت ہے پوری, نہیں سنا آپ نے؟ اسی لیے مولانا صاحب کہتے ہیں نا کہ آپ حیات الصحابہ کی تعلیم کو عام کرو. حیات الصحابہ آپ سنتے نہیں ہیں نہ پڑھتے ہیں. نہیں سنائیے تو پڑھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے, اس کا مفہوم یوں ہے کہ قرآن والو علم پہ اجرت مت لو, ورنہ زانیہ جو ہے, زانیہ سے پہلے تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے. تو اب آپ کو اعتراض کس پہ ہے؟ حیات الصحابہ میں اس کے آگے کیا لکھا ہے؟ جی حیات الصحابہ میں اس کے آگے کیا لکھا ہے؟ اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ حالانکہ اس پہ جو ہے اجرت لینا جائز ہے, فقہاء کرام کا مسئلہ ہے. مولانا صاحب کا جو بیان, سنیں پوری بات سنیے. مولانا صاحب کا بھی جو یہ بیان ہے اس میں یہ جملہ ملا ہوا ہے. آپ کٹنگ چھٹنگ دیکھتے ہیں, وہی حال ہے جو لا تقربوا الصلاۃ, نماز مت پڑھو. آپ کو کوئی بتا دیا, آپ نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے, آگے کی بات نہیں سنے. آگے کیا لکھا ہے مولانا صاحب نے, کیا کہا ہے؟ مولانا صاحب بھی نے کہا ہے کہ فقہاء نے اس کو جائز قرار دیا ہے. آپ پوری آڈیو سنیے, نہیں ہے تو میں بھیج دوں گا, آپ سن لو. ہاں بھیج دیجیے گا. اور یہ بنیادی باتیں آپ کو نہیں معلوم ہے اور آپ جو ہے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ ارے کیا شرم نہیں آتی ہے؟ کی روایت یہ جو ہے موضوع ہے معلوم ہے آپ کو؟ موضوع روایت کسے کہتے ہیں بتائیے؟ حضرت اس میں اس کی مستدرک کی روایت ہے, کنز المال کی. ہاں کنز المال کی بھی ہے. معلق بھی حلال, اس میں آگے آپ نے جو حیات الصحابہ میں آگے حدیث ہے, ہاں فقہاء نے نہیں لکھا ہے. اس میں کیا نہیں لکھا ہے؟ آپ نے آگے پڑھو اس کے حیات الصحابہ کھول کے تو بتاؤں. نہیں, آپ کہہ رہے موضوع روایت ہے یہ. آپ کو معلوم ہے حیات الصحابہ کون سی کتاب ہے؟ استغفر اللہ العظیم, عرب کی تمام لائبریریوں میں موجود ہے اور صحیح حدیث کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. سنیے ہاں بولیے. 1 منٹ توقف کیجیے, آگے سن لیجیے. بولیے. ہاں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل کی گئی ہے اس میں زنا کا لفظ اور زنا کا لفظ میں فرق ہے, اور دوسری چیز ہے اس سے آگے لکھا ہوا ہے حالانکہ حدیث کے فقہاء میں نہیں. یہ لکھا ہوا ہے تو صحابہ حالانکہ حدیث میں اجرت لینے کو جائز قرار دیا گیا. تو کیا تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے خلاف بیان کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت لی گئی ہے معلق بد حلال, ایک اس میں راوی ہیں جو کذاب اور متہم ہیں, اس لیے یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ سے بیان کرنا قطعی جائز نہیں ہے. اس میں معلق بن حلال ایک راوی ہیں جو متہم بھی ہیں اور کذاب بھی ہیں.
अच्छा, तो ये मतलब यानी आप सुनिए हजरत, आपका एतराज किस पे है? या तो सहाबा पे है या मौलाना साहब पे? नहीं, जो सारे किताबें होती हैं, हाँ, उसमें बहुत से मौज़ू वाला हदीसें लिखी जाती है, उस हदीस से बहुत होती है, उस हदीस में क्या मामला होता है, सारी हदीसों को एक तरफ देख के तब फुक़हा को निकालते हैं। नहीं, आपका एतराज किस पे है? आपका एतराज किस पे है? जब फुक़हा ने लिख दिया है, हाँ, उजरत लेना जायज है जी ठीक है। अब ये कहना कि इस चीज का कि जो उजरत लेता है उससे पहले ज़नाकार में जन्नत में जाएगा, ठीक है, ये कहाँ से हो गया? ठीक है, अब मैं बोलूँ, आप चुप रहेंगे? हाँ, देखिए, पहले तो मैं ये आपका क्या बोलते हैं, मैं हयातुस सहाबा में जो लिखा है उसको नकल कर देता हूँ। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उसको पूरा पढ़िए। हाँ, पूरा ही पढ़ रहा हूँ मैं। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ इल्म और कुरान वालों, इल्म और कुरान पर कीमत मत लो, वरना जिनाकार लोग तुमसे पहले जन्नत में चले जाएंगे। इसमें फिर सुनिए आगे क्या लिखा है, ये हो गया 4 नंबर। इसका जो तखरीज की गई है, तखरीज में उसका हवाला नीचे में लिखा हुआ, अखरज खतीब फी जाम कज़ाफ़ी और कंज, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 229, ठीक है। आगे में लिखा हुआ है, चूंकि दूसरी कंजुल माल से नकल किया है, कंजुल माल ने, सुनिए ना, से नकल किया गया है। सुनिए, आगे सुनिए ना, कंजुल माल में जो नकल की है, चूंकि दूसरी अहादीस में कुरान पढ़ाने पर उजरत लेने की इजाजत भी आई है, इसलिए बेहतर है कि हदीस में आई है ना। आप यहाँ रुकिए आप पूरा सुनिए ना हजरत, पूरा सुनिए। क्योंकि हदीस में आगे लेना, क्योंकि हदीस में उजरत लेना जायज करा दिया गया है। हदीस का मतलब ये होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। सुनिए ना, आगे सुनिए ना। अभी तो आप ऊपर वाली हदीस को मौजू कह रहे हैं, अब इसकी तो तखरीज भी नहीं है। अरे वो हदीस ऊपर वाली हदीस नहीं, और रवायत है। अरे हजरत, यही तो शुरू से आपको समझा रहे ना, जो मौकूफ रिवायत किससे कहते हैं, आप तो उस इल्म से पैदल आदमी है, आपको क्या समझ में आया? मुहद्दिसीन ने इस पर जब जिरह की है तो मुअल्लक इब्न हलाल, ठीक है, मैं समझ गया, आप बोलिए। आगे जो बात लिखी वो मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुनिए। चूंकि दूसरी अहादीस में कुरान पढ़ाने पर उजरत लेने की इजाजत भी आई है, इसलिए बेहतर यह है कि उजरत ना ले, और अगर ले तो पढ़ाने में जो वक्त खर्च हुआ है उजरत को उसका बदल समझे, पढ़ाने का अमल का बदल ना समझे। क्या समझे आप? ठीक है, सुनिए हजरत, लेकिन आप देखिए, अब सुनिए हजरत, अब बात सुनिए ना, अब बात सुनिए ना। हिस्सा हुआ सफा नंबर 208। अब बात सुनिएगा भी ना तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। मैं इसकी मतलब इस पर वकालत नहीं कर रहा हूँ, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ सुन लीजिए, आपको समझ में आएगी बात। एक होता है फतवा बयान करना, ठीक है, और एक होता है, कब से फतवा बयान होने लगा? बात सुनते नहीं है ना हजरत, ये अदब के खिलाफ है। तबलीग में कब से फतवा बयान होने लगा? बात सुने तो सही फतवा कब से होने लगा? हजरत, बात सुने तो सही हकीम साहब, हम आपके मरीज थोड़ी है कि हम आप बोलेंगे हम चुप रहेंगे, आप ही बोलते रहेंगे। सुनिए बात। हाँ, नहीं, बोलिए। एक होता है फतवा बयान करना, और एक होता है जो आला दर्जा के लोग हैं, कुछ दीनी समझ रखते हैं, उनको तकवा बयान करना, ठीक है। तो इसको आप बाबुल फतवा में ले रहे कि बाबुल तकवा में ले रहे? यही ना अकल का फेर है। आप सुनिए, आगे सुनिए ना। तकवा में ये भी बाबुल तकवा में है कि मूसा अलैहिस्सलाम दावत छोड़ के इबादत में चले गए। अच्छा, 5,88,000 बनी इस्राइल गुमराह हो गए, मुर्तद हो गए, ये भी बाबुल तकवा है। अच्छा, इस पे बात कर लेंगे, ये मामला क्लियर हो जाए उस पर भी करेंगे फिर बात, ठीक है। अब सुनिए कि आपको असल में क्या हदीस की बुनियादी बातें आवाम में फतवा क्या होता है। बात सुनिए ना मेरे भाई, बात सुनिए ना, बात सुनिए पहले तो। आप छोटी छोटी बातें आपको पहले, मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है आपसे कि एक छोटी सी कॉपी लीजिए, किसी अच्छे आलिम के पास बैठिए, बुनियादी तौर पे हदीस किसे कहते हैं वो लिखिए, उसूल फिक़ह के छोटे छोटे उसूल लिखिए, ये सारी बातें आपकी जानकारी में होनी चाहिए। सुनिए, फिर आगे सुनिए ना मेरे भाई, ज्ञान कीजिए, मैं आगे कभी बात कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही तो सुनाइएगा। अब सुनिए, अब आगे सुनिए, आगे सुनिए ना मेरे भाई।
اب کیا ہوتا ہے، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اصول ہے، کیا اصول ہے؟ تحفۃ المناظر مولانا کس کو کہتے ہیں؟ ارے ابھی ادھر ادھر مت جائے نا، وہ لمبی بحث ہے، چلیے ابھی پہلے بات اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں؟ کلیئر ہو جائے، کلیئر ہو جائے، کلیئر کر دیں گے، چلیے اس کے لیے الگ سے ریکارڈنگ ہم بنا کے آپ کو دے دیں گے. بات یہاں پر ہو رہی نا تو ارے ریکارڈنگ سے نہیں کام چلے گا، آمنے سامنے حضرت پہلے ایک موضوع پہ بات ہو رہی نا، اس موضوع کو آپ کو تو حدیث کے اقسام نہیں معلوم ہے، حدیث کسے کہتے ہیں یہ نہیں معلوم ہے، ابھی لمبی چوڑی باتیں کر رہے ہیں. بات سنیے، پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اصول اہل سنت والجماعت کا یہ مرتب ہے، اور اس کو حضرت مولانا ڈاکٹر منظور صاحب مینگل صاحب نے تحفۃ المناظر میں اس کو تحریر فرمایا ہے. یا تو اس پہ بات آئیے یا اس پہ آئیے. اب میں اگر بات کرتا ہوں تو کہہ بعد میں، اب آپ اس کو اسی بات پہ آ رہے ہیں، وہی بات ایک اصول اگر سمجھ جائیں گے نا، کیا ہے ہم احناف دیوبند، میں سمجھتا ہوں. چلیے اب تو حدیث میں سمجھتے، اصول کیسے سمجھ لیں گے؟ بتائیے ہم کیا بولنے والے، کیا اصول بیان کرنے والے ڈاکٹر منظور مینگل صاحب نے جس کو تحریر فرمایا. آپ نے اس کے اندر بیان کیا حضرت عمر کا قول، اس کے بعد حدیث بیان کر رہے ہو، تو حدیث کو مانے کہ حضرت کے قول کو مانے؟ یہ بتائیے، دونوں میں کیا ہوگا؟ وہی بات میں آپ کو سمجھا رہا نا کہ کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو قول کے معلق ابن حلال ایک راوی ہیں جو کذاب و متہم ہے، تو کذاب و متہم کی بات حضرت عمر تک لے جانا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ الگ ایک بات ہے. اور انہوں نے سنیے کنزل سے نقل کیا ہے، کنزل نے روایت بغدادی سے نقل کیا ہے، اس میں زنا کا لفظ آیا ہوا ہے، بعض جگہ زنا، دونوں میں ابھی لفڑا یہ بھی چل رہا ہے. چلیے ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہے نا کہ حیات الصحابہ میں ہے نا یہ روایت، حیات روایت تو بخاری میں بہت ساری موضوع ہیں. ارے روایت تو بخاری میں موضوع روایت ہے، بخاری میں موضوع روایت ہے. ہاں بخاری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ضعیف روایتیں ہیں. کیا حکیم صاحب آپ لال لنگی پہنتے کیا؟ بات تو سنو گے حکیم صاحب، آپ لال لنگی پہنے ہو کیا؟ ارے بھائی بات تو سنو گے. آپ کے پیچھے سانڈ کھڑا ہے کیا؟ بخاری میں موضوع روایت ہے، پاگل ہو گئے آپ. ایک بات سنو گے نہیں، بات آپ نہیں سن رہے نا. بات کرنا کیا کرنا ہے؟ سنیے اصول سنیے. اصول اس لیے تو یہ بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی روایت ہے، یہ بھی روایت ہے، یہ بھی روایت ہے، یہ بھی روایت ہے، لیکن یہ روایت موضوع ہے فلاں 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 ہے، لہذا مفتہ بھی قول یہ ہے. ٹھیک ہے چلیے نا، ہم اس کی تعویل کر دیے نا کہ ایک ہوتا ہے تقویٰ بیان کرنا، ایک ہوتا ہے فتویٰ بیان کرنا. اب اس کے بارے میں اصول ہم بتانے والے، آپ سننے کو تیار نہیں ہیں. تو اس میں سنیے اصول سنیے نا میرے بھائی، وہی تو اصول بتا رہے، آپ سننے کو تیار نہیں ہیں. تھوڑا سے اپنے زبان کو تھوڑا سے تو روکیے، یا آپ ہی بولتے رہیے ہم سنتے رہیں گے. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام پر تقویٰ بیان کیجیے، آپ اصول بیان کیجیے. اب اصول سن لیجیے، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا، لوگوں کے ذہن سے انتشار دور ہو جائے گا. سنیے ڈاکٹر منظور مینگل، چلیے اس کے اوپر آ رہے ہیں ہم. اصول سن لیجیے، اس کے بعد اس پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سنیے، اصول کے بغیر تو اہل سنت والجماعت آگے جاتے ہی نہیں ہیں. سب سے پہلے تو اصول ہے، اصول سنیے پہلے. ارے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر، ارے بھائی ایک منٹ اصول سن لیجیے نا، وہ مسئلہ آپ کا منٹوں میں کلیئر ہو جائے گا. سنتے نہیں ہیں آپ، اتنے دیر میں تو سن لیتے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر منظور مینگل صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے. دوسری، ارے بھائی منظور منگل صاحب، میں پوچھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام پر تقویٰ بیان کرو. ہاں سنو گے تب نہ بیان کریں گے. سننے کو آپ تیار نہیں ہو. سنیے، اصول فقہا کا یہ ہے. میں کہہ رہا ہوں بیان کیجیے موسیٰ علیہ السلام پر تقویٰ بیان کرو. آپ لال لنگی پہنے ہو کیا؟ لال لنگی پہن کے بیٹھے اتنا لمبا نہیں ٹائم ہے نا. آپ سنیں، ایک منٹ میں اصول سن لیجیے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پہ آتے ہیں انشاءاللہ. کوئی گڑبڑی کی بات نہیں ہے، تھوڑا سے رک جائیے. اصول ڈاکٹر منظور مینگل صاحب نے تحفۃ المناظر میں لکھا ہے، اور دوسرے احناف فقہا نے اپنی اصولین کی کتابوں میں درج ہے کہ کسی کی، ارے سنے تو صحیح بھائی، ایک منٹ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. سنیے تو صحیح، جب بولنے جاتے ہیں آپ کو ایک گھنٹہ نہیں بیان کریں گے. میں ایک منٹ میں ایک اصول بتانا چاہ رہے آپ کو، سننے کو آپ تیار نہیں ہیں. سنیے، یہ لکھا ہے صاف صاف کہ کسی کے قول سے یا کسی کی تحریر سے
اس کا عقیدہ اخذ نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں کوئی رائے طے نہیں کی جا سکتی جب تک کہ صاحب قول یا صاحب تحریر سے اس کے بارے میں یہ نہیں پوچھ لیا جائے کہ ہم جو سمجھ رہے وہی آپ کہہ رہے ہیں یا نہیں، یا آپ کا کہنے کا مطلب کچھ اور ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ کوئی مریض وغیرہ آ گیا کیا حضرت؟ ہلو، بولو۔ سنا آپ نے؟ کیا؟ نہ دوہرا دوں پھر سے؟ اصول لکھا ہے فقہا نے، اب ڈاکٹر منظور مہگل صاحب نے تحفۃ المناظر میں اس کو نقل کیا ہے کہ کسی کے قول سے یا کسی کے تحریر سے اس کی کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے اس صاحب قول سے یا صاحب تحریر سے یہ پوچھا جائے گا کہ جو ہم سمجھ رہے وہی آپ کہہ رہے ہیں۔ تو فقہا نے جو فیصلہ دیا ہے ہاں، اس کے بارے میں تقویٰ کے خلاف دیا ہے۔ کس کے بارے میں؟ وہ تعلیم پر اجرت والے کے لیے یہ تقویٰ کے خلاف دیا ہے۔ ارے حضرت تو پوری بات کو نقل نہیں کریں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا نا۔ پوری بات یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب نے کہا کہ قرآن پہ اجرت لینے والوں سے پہلے زنا کار سے پہلے وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، حالانکہ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، فقہا نے اس کو جائز قرار دیا، اس میں جملہ ساتھ میں لگایا یا نہیں لگایا؟ تو یہ تقوی کی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس تحمل ہے آپ اس کو برداشت کر سکتے ہو، اس کو ٹھیک ہے کیا چیز کسی کے قول سے یا کسی کی تحریر سے اس کا عقیدہ اخذ نہیں کیا جا سکتا، یا اس میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اس سے یہ بات نکل رہی جب تک کہ اس صاحب تحریر سے صاحب قول سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ جو باتیں ہم سمجھ رہے وہی باتیں آپ کہنا چاہ رہے۔ سمجھا بات آپ نے؟ کسی کو اگر طلاق دے دو، اچھا، تو زبان سے جو کہے گا طلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ طلاق اور اس کا مسئلہ الگ الگ ہے حضرت۔ کیسا مسئلہ الگ ہے؟ ہاں، سیدھے لکھ دیا ہے، آپ اپنی کہ زناکار مرد جنت میں اس سے پہلے جائے گا، اس کے اور کیا مقصد نکلے گا بتائیے؟ تو آپ کا اعتراض کس پہ ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ ہے یا مولانا سعد صاحب پہ؟ بتا دیجیے اس کو پہلے۔ مولانا یوسف صاحب نے لکھا ہے تو حضرت مولانا سعد صاحب نے بھی آگے جملہ کہا ہے کہ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ آپ تو پوری بات میں لا تقربوا الصلاۃ بتا رہے، اس کے آگے وانتم سکارا کو چھپا رہے، یہ تو خیانت ہے نا حضرت۔ خیانت کہاں ہے؟ آپ خیانت کر رہے ہیں۔ آگے مولانا سعد صاحب نے کہا ہے کہ حالانکہ اس کو علماء نے جائز فرمایا ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ کہے جائز فرمایا بھائی، کہے جائز فرمایا، اس کی پوری تشریح ایسا ہے۔ اس پر اعتراض ہم کو نہیں ہے، دیوبند نے اعتراض کیا ہے۔ دیوبند کو آپ جانتے ہیں؟ نہیں، دیوبند کو آپ ہی جانتے ہیں، ہم کو نہیں۔ دیوبند نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ یہی چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ کیا لکھا ہے بتائے نا، کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے، ایک منٹ۔ ہاں بتائیے۔ اجرت لے کے دین کی تعلیم دینا دین کو بیچنا ہے۔ زناکار لوگ تعلیم قرآن پر اجرت لینے والے سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ جو اعتراض ہے دیوبند کا ہے۔ یہ دیوبند نے کہا ہے؟ دیوبند نے اپنے موقف میں کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ یہی میں لکھتا ہوں، اجرت دے کے۔ ہاں سنیے، بولیے۔ اس وقت دنیا کے بہت سے علماء حق مشائخ وغیرہ کی طرف سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے نظریات اور افکار کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند اپنا موقف واضح کرے۔ حال ہی میں بنگلہ دیش کے متعدد علماء، پڑوسی ملک کے بعض علماء کی طرف سے خطوط موصول ہوئے ہیں۔ اندرون ملک سے بھی دارالفتہ دارالعلوم دیوبند میں کئی استفسارات آئے ہیں۔ ہم جماعت کے داخلی انتشار، اختلاف اور نظم انتظام سے قطع نظر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، گزشتہ کئی سالوں سے استفسارات اور خطوط کی شکل میں مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی سے متعلق جو نظریات افکار دارالعلوم کو محصول ہو رہے ہیں، تحقیق کے بعد یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے۔
اچھا उनके बयानात कुरान हदीस की गलत या मरजू तशरीहात, गलत इस्तदलाल, तफसीर की राय पाई जाती है। बाज बातों में अंबिया अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में बेअदबी ज़ाहिर होती है, जबकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें मौसूफ जमहूर उम्मत इजमा सलफ के दायरे से बाहर निकल रहे हैं। बात शकई मसाइल में मोतबर दारुल के मुत्तफ़िका फतवे के बरखिलाफ बेबुनियादी नई राय कायम करके अवाम के सामने इतनी शिद्दत से पेश कर रहे हैं। नीज तबलीगी जमात की इस काम की अहमियत और इस कर्ज पर बयान कर रहे हैं, जिससे दीन के दीगर शोबों पर सब संकीद उनका इस्तेफ़ाफ हो रहा है। सलफ की पुरानी दावतों और तरतीबों का रद्द इनकार लाजिम आता है। नीज इनकी वजह से अकाबिर इस्लाम के अजमत में कमी बल्कि इस्तेग़फ़ार हो रहा है। उनका ये रवैया जमात तबलीग के साबिक जिम्मेदार मौलाना इलियास, मौलाना यूसुफ और मौलाना इनाम से अक्सर खिलाफ है। मौलाना साहब के जो इक्तसाबात मौसूल हुए हैं वो चंद ये हैं, उजरत लेके दीन की तालीम देना, दीन को बेचना है। ज़नाकार लोग तालीम कुरान पर उजरत लेने वालों की बहुत अच्छा। अब रुक जाइए एक मिनट। इसमें क्या लिखा है? जो इक्तसाबात मौसूल हुए हैं, ठीक है। इक्तसाबात के माने क्या होता बताइए? वो जाने दो। अस्तगफिरुल्लाह हकीम साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लाल लंगोट और लाल लुंगी पहनना छोड़ दीजिए। दीन आप ज्यादा जानते हैं, देवबंद अच्छा जानता है, उसी की बात मैं बता रहा हूँ। देवबंद की बात मौलाना अरशद मदनी ज्यादा जानते हैं कि आप ज्यादा जानते हैं? सुनो बात सुनो पहले। देवबंद की बात मौलाना अरशद मदनी ज्यादा जानते हैं कि आप जानते हैं? मौलाना अरशद मदनी। ठीक, मौलाना अरशद मदनी साहब का रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा मदरसा वालों ने हमारे पास खुतूत लिखे, हमारे ऊपर जोर डाला कि आप इसके बारे क्यों नहीं बोलते। तो फतवा तो इस्तिफ्ता के सवाल पर दिया जा। सुनो बात सुनो ना यार, अभी मैं कितना इत्मीनान से आपकी बात पूरी सुना। है यहाँ के, पूरी बात सुनो ना, पूरी बात सुनो। हमारे जो फारिगीन यहाँ के हैं, पूरी बात सुनो भाई। अच्छा तो पूरी बात सुनो तो सही। फारिगीन है तो सुनेंगे नहीं आप? मौलाना अरशद मदनी यही की है जहाँ का मैं हूँ। हाँ सुनिए ना, तो मौलाना अरशद मदनी की बात आप क्यों नहीं सुनना चाह रहे? मौलाना अरशद मदनी की बात सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ ना। क्या सुनिए? जब उन्होंने कहा हमारे फारिगीन ने हमको जोर डाला, आप अपना कोई राय कायम कीजिए, दुनिया में लफड़ा चल रहा है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते ना, अभी आगे और भी बात होगी ना। वही बात मैं आज कर रहा हूँ कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि फतवा तो इस्तिफ्ता पर होता है। वही बात देवबंद के जो लेटर में लिखा हुआ कि जो इख्तिसाबात मौसूल हुए, तफसील मौसूल नहीं हुआ। जैसे ला तक़रबुस्सला एक आदमी कहता है तो उसके बारे में क्या फतवा होगा? ये तो गलत है। यहाँ रुक जाइए आप। हम रुक जाए, आप नहीं रुकेंगे। इस मौक़िफ़ को मौलाना साहब को देवबंद वाले ने दिया था कि नहीं? सुनिए आगे सुनिए ना, उन्होंने कोई जवाब दिया। उसके बाद हमने जो सवाल उसके बाद एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। मौलाना साहब के पास गया था कि नहीं? गया था और उन्होंने रुजू भी कर लिया। उन्होंने कहा तहरीरी किया। जब गया था तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा? क्या कहा बताइए? क्या कहा बताइए? आप तो आपको मालूम है, बताइए। इसीलिए कह रहे ना कि आप जब इख्तिसाबात आप कह रहे हो, हम नहीं कह रहे। दारुल का फतवा में लिखा हुआ है, दारुल के फतवा में लिखा हुआ है, फतवा में लिखा हुआ है कि इख्तिसाबात मौसूल हुए। इख्तिसाबात जो इस्तिफ्ता आएगा उसी पे फतवा होगा। ये चीज लिख के मौलाना साहब के पास जवाब उन्होंने मांगा था कि नहीं मांगा था? मांगा था। तो उन्होंने क्या दिया जवाब? उन्होंने जवाब लिख के दे दिया, 4-5 खुतूत लिखे। लास्ट में हजरत मौलाना खुतूत नहीं, जवाब क्या दिया? सुनिए ना मेरा भाई, आपके ऊपर ये एलिगेशन चार्जेस हैं जो तहकीक करके हमने लगाए, आपके ऊपर मौक़िफ़ जाहिर कर रहे हैं। ये मौलाना साहब के पास एक हफ्ता पड़ा रहा। एक हफ्ते के बाद मौलाना साहब ने क्या इसको लिख के दिया? क्या लिख के दिया? आपने पूरा खत पढ़ा था? आपके पास है पूरा खत? है आपके पास? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ क्या लिख के दिया? क्या लिख के? वो तो 4 पेज का पूरा खत था, आपने पढ़ा उसको? तो उस खत को पढ़ने के बाद देवबंद ने क्या फैसला किया? क्या फैसला किया? उन्होंने कहा कि मैंने हम रुजू चाहते हैं। उन्होंने रुजू कर लिया, खत्म हो गई बात। फिर उन्होंने कहा नहीं तहरीरी नहीं, हमको तकरीरी चाहिए, तो तकरीरी कर लिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, आपने मौलाना साहब को सुनिए पहले बात सुनिए बात को सुनिए ना। आप 4 सफ़ा का खत पढ़े थे? आप कभी जिंदगी में पढ़े देखे आपने 4 सफ़ा का खत? अरे देवबंद आपकी पूरी सुर्रियत जो है ना इक्तिसाबात पे चल रही है। इक्तिसाबात पे
اعتراضات، اقتصابات پہ اعتراضات، آپ قرآن پہ بھی اعتراض کرو گے، حدیثوں کو بھی مخدوش کر دو گے. وہ تو آپ کا کام ہے قرآن میں نہیں تحریف کرنا. جب دارالعلوم دیوبند نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو اقتصابات موصول ہوئے، اقتصابات کے آگے کیا تھا، سیاست کیا تھا، ثبات کیا تھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو لکھا تھا کہ دوسرا لکھا تھا. کس نے لکھا تھا؟ ارے بھائی مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی کا میرے پاس ریکارڈنگ ہے، وہ کہہ رہے کہ ہمارا معاملہ ختم ہو گیا. آپ دم پکڑ کر کے چلتے رہو. کوئی بات سننے کا تحمل رکھو تب تو بات کریں، ورنہ فون رکھ دیں ہم. آپ فون رکھنا آپ کی مرضی ہے، آپ رکھنا چاہتے رکھ دو، آپ سے ہوگا بھی نہیں. آپ کو حدیث کے اقسام نے معلوم، موقوف روایت کسے کہتے یہ نہیں معلوم، آسمان میں تھوکے جا رہے ہو، اپنا منہ گندا کرتے چلے جا رہے ہو. دیوبند سے زیادہ دین جانتے ہو نا. دیوبند کی بات تو میں بتا رہا نا، دیوبند کی بات مولانا ارشد مدنی زیادہ جانتے ہیں، ابوالقاسم نعمانی زیادہ جانتے ہیں کہ تم زیادہ جانتے ہو؟ تو انہوں نے کیا دیوبند اس کے خلاف ہے ان کو. مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ ہم اس کو فتویٰ نہیں مانتے. آپ کیا کرو گے بولو؟ میرے پاس ریکارڈنگ ہے. یہ تو فتویٰ ہے کہاں؟ یہ انہوں نے کہا میں اس کو فتویٰ نہیں مانتا ہوں. کیا کرو گے آپ؟ تو یہ فتویٰ کون کہتا ہے اس کو؟ مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ ختم ہو گیا. کیا کرو گے آپ؟ تو ختم تو ہو گیا. تب پھر کیوں دم پکڑ کر کے گھوم رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ کیوں اپنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب اصولاً بات ثابت ہی نہیں تو اس پہ فتویٰ کیسے لگے گا؟ اقتصابات پہ تمہاری ساری، ہم بولے قرآن شریف میں لکھا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، آگے بھی چھوڑ دو پیچھے بھی چھوڑ دو. بولو غلط بات، یہ بات ایسی کر رہا ہے. دیوبند سے کہو کہ تم جھوٹے ہو. کیوں دیوبند سے کہیں؟ دیوبند نے جب کہہ دیا ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، ابوالقاسم نعمانی سے زیادہ آپ جانتے ہو. کیا ختم کر دیا کہ موقع واپس ہو گیا؟ مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، چاہے تو آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گا کہ ہمارا مولانا صاحب سے معاملہ ختم ہو گیا. تو ختم ہو گیا، موقع واپس لے لیا. کیا موقف ہے؟ کیا واپس لے لیا؟ ایک آدمی رجوع کر لیا. بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ تم عورتوں کو زیادہ مہر مت دو. تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ عمر قرآن میں تو یہ بات ہے کہ مہر اچھے سے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک عورت عمر پہ بھاری ہو گئی، رجوع ہو گیا، ختم ہو گیا. آپ کے جیسا آدمی رہتا تو دم پکڑ کے گھومتے رہتا کہ عمر رضی اللہ نے یہ بات کہہ دی، قرآن کے خلاف کہہ دی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے 25 غلطیاں ہوئی، انہوں نے رجوع کیا، بات ختم ہو گئی. حضرت امام اعظم کس نے رجوع نہیں کیا؟ رجوع کیسے ہونا چاہیے؟ الٹا کھڑا ہو کر کے ہونا چاہیے. خروج کر کے گئے. مولانا صاحب کہتے ہیں رجوع کے لیے 4 شرطیں ہیں. ایک خروج ہے، تو خروج کر کے گئے دیوبند میں خروج کر کے جانا ہے، یہ شرط ہے. یہ کہہ رہے ہیں خروج کی توبہ کی 4 شرط. توبہ اور رجوع میں آپ کو فرق نہیں معلوم ہے؟ توبہ کسے کہتے ہیں، رجوع کسے کہتے ہیں؟ رجوع کی کتنی شرط ہے؟ اب حکیم صاحب آپ لال لنگی پہننا چھوڑ دو اور لال لنگوٹ بھی چھوڑ دو، کیونکہ کانٹ کے پیچھے پڑ جائے گی نا تو پھر حالت خراب ہو جائے گی آپ کی، سارا ٹانڈا میں دوڑتے رہو گے. اور سنو بات سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سنو بات سنو نا بھائی، ارے بات سنو نا حکیم صاحب بات سنو نا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسے بلایا تھا؟ قوم کو لے کر کے بلایا تھا کہ قوم کو چھوڑ کر کے بلایا تھا؟ بتاؤ، معلوم ہے آپ کو؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں معرف القرآن میں اس کے بارے میں کیا لکھا؟ آپ نے پڑھا ہے کبھی؟ کھول کے دیکھا ہے کبھی؟ بتاؤ، کچھ معلوم ہی نہیں ہے آپ کو؟ ہرے برے پھٹکری کو پھینٹ کر کے لوگوں کو چونا لگاتے رہو، یہی تمہارا کام ہے. نہیں، ہم چونا نہیں لگاتے، جو لوگوں کو تم لوگ گمراہ کرتے ہو اتنے بڑے گمراہ ہو، تم کو معلوم ہی نہیں ہے بات کیا ہے، اور آسمان میں ٹھکنا چاہیے. چلو دیوبند نے صاف کہہ دیا، مولانا ارشد مدنی صاحب نے صاف کہہ دیا کہ یہ فتویٰ نہیں مانتا میں. کیا کرو گے؟ مولانا ارشد مدنی صاحب یہ فتویٰ تو کوئی پوچھتا ہے تو اس پر دیا جائے، صرف یہ فتویٰ کا ہے تو موقف ہے. اچھا موقف ہے، تو مولانا فتویٰ نہیں، یہ تو موقف ہے. مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے کہا کہ ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، کیا کریں گے آپ؟
مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوا تھا، ہم نے بتا دیا کیسے ہوتا ہے ہمارے پاس کمال نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے رجوع کو کہا، انہوں نے رجوع کر لیا، ہمارا معاملہ ختم ہو گیا. اچھا یہ تو نہیں بتایا ہمارے پاس کیوں آتے ہو، ہم نے تو بتا دیا رجوع کیسے. ہاں بتا دیا، ختم ہو گیا. انہوں نے کہا سنو نا میرے بھائی، بنگلہ دیش کا سنیے نا، بنگلہ دیش کا وفد آیا، دیوبند میں میٹنگ ہوئی مہمان خانے میں. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب اعلانیہ رجوع کریں، انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی. اسی دن مولانا سعد صاحب نے اعلانیہ رجوع کر دیا، اور لوگوں کو تردد ہوا تو آپ کے ڈھاکہ میں جا کر کے وہاں بھی کر دیا. مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب نے کہا کہ ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، اب آپ سورہ والے جو ہے دم پکڑ کے گھومتے رہو. رجوع کے بعد اچھا کوئی موقع نکالا رجوع کے بعد کیا انہوں نے لگا ہم کو ایسا لگتا ہے؟ ایسا تو بہت کچھ لگتا ہے، ایسا تو حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن شریف میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے گمراہ ہو جائیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیوبند کو ان پہ مانیٹرنگ کرنی ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. آپ کا سورہ والوں کا کوئی دال گلنے والا نہیں ہے اس میں. اس کے سورہ اس کے بعد جو ہے ہاں اس کے بعد دیوبند نے کچھ کہا رجوع نامہ ایکسپٹڈ ہے یا ناٹ. رجوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی، ایک عورت نے، سنیے نا میرے بھائی، بات سنیے نا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ایک عورت عمر پہ بھاری پڑ گئی، تو اب کیا ہے؟ دیوبند کی باتیں تو میں بتا رہا ہوں، تو آپ سننے کو تیار نہیں ہے. آپ نے جو سمجھا ہے اسی کو آپ سمجھانا چاہ رہے لوگوں کو. ہم پوچھ رہے ہیں کہ رجوع کرنے کے بعد نکالا کہ رجوع ایکسپٹڈ ہے ناٹ ایکسپٹڈ ہے. یہ تو کچھ کہا دیوبند نے جب دوسرا رجوع نامہ جب آیا تھا تو باضابطہ خط لکھ دیا تھا. بنگلہ دیش میں جب انہوں نے اعلانیہ کر دیا اس کے بعد کوئی موقف ہے دیوبند کا؟ کیا ہے دیوبند کا موقف؟ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا مانیٹرنگ ہم کرتے رہے، تو کرتے رہے مانیٹرنگ. ہم جو پوچھ رہے ہیں اتنے جواب دو. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، اختصار میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. اس کے بعد دیوبند کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد دیوبند یہ کہتا ہے، مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ ختم ہو گیا. ایسا کرو، ختم ہو گیا. جھوٹ بولنا کم کرو. 21/1/2018 اچھا 7/5/2018 کے جا کے نیٹ پر سرچ کر لو. ارے بھائی نیٹ پہ سرچ کیوں کریں گے؟ بات سمجھو تو صحیح. ابھی دارالعلوم دیوبند جو ہے 6 مہینے سے خاموش ہے، لیکن سورہ والوں کے نیچے چنگاریاں لگ رہی ہے. لال لنگی پہنو گے تو چنگاری لگے گی ہی، کیونکہ دیوبند نے صاف صاف کہہ دیا کہ نہ سورہ امارت کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اور یہ شرائعت جو من گھڑت شرائعت ہے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. کیا ہوا حکیم صاحب؟ بیٹری ڈاؤن ہو گئی آپ کی؟ چلو یہ بیچارے حکیم صاحب ڈانڈیا یا ٹانڈا کیا ہے پتہ نہیں، یہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. ان کو میں نے صاف صاف بتایا کہ سوال اگر کوئی مسئلے میں تحقیق کرنا ہے تو پوری تحقیق کر لیں، اس کے بعد اس مسئلے پہ آئیں. تو یہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیاز پہ جو ہے یہ انتشار پھیلاتے ہیں، اور ان کو حدیث کسے کہتے نہیں معلوم، مرفوع موقوف مقطوع روایت کسے کہتے نہیں معلوم، اصول کے بارے میں ان کو کچھ نہیں معلوم، اور یہ لمبی لمبی چھوڑتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے جو امت میں فتنہ پروری کر رہے ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں حفاظت فرمائے. آمین. آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ کیسے کیسے جوہلا اور کیسے کیسے اجہل الجاہلین اور دجال من دجاجلہ جو ہے اس فیلڈ میں آ کر بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے.
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔